बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आप तमाम हज़रात और ख़वातीन को डिस्कशन विद प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब में खुशामदीद। आज ये नबूवत के सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह नबूवत के मौजू को मौलाना साहब समेट लेंगे। अगर आपके कोई सवालात हों नबूवत के मुतालिक तो आप वो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर नबूवत के अलावा भी कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप कर सकते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। और एक और अहम बात जो मुझे आपसे शेयर करनी है वो ये कि आज ये हमारा मुहर्रम से पहले आखिरी प्रोग्राम है। उसके बाद हम रेसेस करेंगे, मुहर्रम के बीच में प्रोग्राम नहीं होंगे मुहर्रम के दौरान। तो मुहर्रम के दौरान के बाद इंशाल्लाह प्रोग्रामों का ये सिलसिला दोबारा शुरू होगा, और जब सिलसिला दोबारा शुरू होगा इंशाल्लाह तो हम इमामत और उसका के मौजू पे गुफ्तगू मौलाना साहब शुरू करेंगे। और उससे पहले वो कुछ लिंक जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे कुरान के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम शुरू करने के लिए मौलाना साहब मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने तवील अरसे से हम जैसे कम अक्ल और कम इल्म लोगों को इल्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसका अजर दे। आप अपनी गुफ्तगू का आगाज कीजिए आज इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला डॉक्टर साहब, और आपके तवस्सुत से ही ये हो रहा है जो कुछ हो रहा है। परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में भी इज़ाफ़ा करे और आपकी सही को कबूल करे, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं परवरदिगार इसका जो बेहतरीन नतीजा दीन और साहिबान दीन को होना चाहिए वो पहुँचा दे, ये हमारी दुआ है। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं, और हम ये चाहेंगे कि हमारी गुज़िश्ता जो गुफ्तगू नबूवत पर थी उसमें बहुत सी बातें रह गई थीं, जिसमें कुछ तज़किरा नबूवत के ख़ुसूसियत और उमूमियत के ऊपर भी था, और कुछ गुफ्तगू हमारी बाकी थी जो लोगों ने फ़रमाइश की थी मेराज के सिलसिले में। और इसके अलावा भी नबूवत के बाज़ पहलू ऐसे थे कि जो अगर लोगों को ज़रूरत हुई और तशनीकी महसूस हुई तो इंशाअल्लाह हम उसकी भी इसमें वज़ाहत कर देंगे। अब जिस तरह आप फरमाएँ हम गुफ्तगू जी का हाँ, आगाज़। मेरे पास एक सवाल है मौलाना साहब। एक सवाल नबूवत के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस लास्ट टाइम हुआ था उस पर, लेकिन ये कि अगर आप तफसीलन बता दें कि ये नबूवत खासा और नबूवत आमा और खातमुन नबीन होने की जो फजीलत रसूल खुदा की है, उस बारे में अगर आप थोड़ी सी वजाहत फरमा दें तो बहुत अच्छा रहेगा वो इंशाल्लाह। जी, मुनासिब है। तो ऐसा है कि गुज़िश्ता तक़रीर में बात नबूवत ख़ासा और नबूवत आम्मा तक आई थी, लेकिन उसकी तफ़सील बयान करने का मौका नहीं मिला था। और ये एक इतनी अहम बात है और इतना अहम नुक्ता है कि इसकी जितनी भी तफ़सील ज़्यादा से ज़्यादा हम बयान कर सकें, और जितना भी वक़्त हमारे पास गुंजाइश हो देने का, वो हमें देना चाहिए। तो सूरत ये थी कि उस दफ़ा हमने सूरह आले इमरान की एक आयत जिसका निशान 81 है वो पढ़ी थी, और उसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है। बल्कि एक बात हम और बता दें कि वो आयत वो है जिसे हम मीसाक़ अंबिया कहते हैं, यानी अंबिया का अहद। और उस अंबिया के अहद के तज़किरे में परवरदिगार आलम ने ये फरमाया था कि व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना। आयत आगे भी है आपस में एक दूसरे को गवाह करने की और अल्लाह के गवाह होने की, वो हम छोड़ दे रहे हैं। तो सूरत ये है कि परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि उस वक़्त को याद करो कि जब हमने तमाम अंबिया से एक पुख्ता अहद लिया था, और उस वक़्त लिया था कि जब उनको किताब व हिकमत में से कुछ अता किया था। तो यहाँ पर एक बात तो ये तय है कि परवरदिगार आलम जिसको भी मबऊस पर रिसालत करता है उसको इल्म के साथ और हिकमत के साथ मबऊस करता है। और इल्म और हिकमत ज़ाहिर है कि हर नबी के लिए, जैसा कि ये बात पहले बयान हो चुकी थी कि परवरदिगार आलम ने अंबिया के बारे में ये फैसला किया है कि सब नबी जो हैं और सब रसूल जो हैं वो एक ही मर्तबे के, एक ही दर्जे के, एक ही मकाम फ़ज़ीलत के नहीं होते, बल्कि तिलकल रसूल फ़ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़ की ऊपर हम गुज़िश्ता तक़रीर में गुफ्तगू कर चुके हैं कि बाज़ रसूलों को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी गई थी। और उस फ़ज़ीलत के मेआर पर भी हमारी तफ़सीली गुफ्तगू हो चुकी कि वो मेआर फ़ज़ीलत जो है वो यही इल्म है।
اور یہی معرفت ہے، اور یہی علم و معرفت کا نتیجہ بندگی اور قربت خداوندی کی شدت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے بنیاد پیدا ہوتی ہے ایک نبی کے دوسرے نبی پر فضیلت کی، یا ایک رسول کے دوسرے رسول پر فضیلت کی۔ اب یہاں پر جیسے کہ آیت ہم نے پڑھی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء کو سے ایک عہد لیا، اور وہ عہد اس وقت لیا کہ جب ان کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا، یعنی ان کو علم، ان کو معرفت، ان کو ایک ایسی حیثیت کہ جس کا تعلق اختیارات تکوینی سے ہے، اور اختیارات تکوینی جو ہیں ان کا تعلق علم کتاب سے ہے، جو ہم نے اس دفعہ تفصیل سے بیان کر دیا تھا کہ جب جناب سلیمان کے وسیع آصف برقیہ کا تذکرہ آیا تھا اور ان کی وہ کرامت بیان کی گئی تھی جس کے تحت انہوں نے پلک جھپکتے میں تخت بلقیس کو یمن سے فلسطین پہنچا دیا تھا، تو کہا گیا تھا کہ من عنده علم من الکتاب۔ تو یہ علم کتاب ایک ایسی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے وقت ہم نے کہا تھا کہ پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ سے کہا تھا کہ ہم نے تم کو علم دیا، کتاب کا، حکمت کا، توریت کا اور انجیل کا، اور اس کے بعد پھر ان کے معجزات کا ذکر کیا تھا کہ پیدائشی اندھے کو بینا کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، اور مبروس کو شفا دے دینا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی یہ وہ اختیارات تکوینی ہیں کہ جن کا تعلق بھی کتاب اور حکمت یا علم کتاب سے ہے۔ تو اب وہاں کہا گیا کہ تمام انبیاء کو علم کتاب دیا، لیکن علم کتاب میں سے کچھ دیا، اور اس کے بعد جب کہا گیا کہ جب وہ رسول مصدق آئے جو تمہاری تصدیق کرے تو تم سب پر لازم ہوگا کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی نصرت بھی کرو۔ تو یہاں پر جو ایک پروردگار عالم نے انبیاء کے مقام و مرتبے کا تعین کیا، تو سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف اور باقی تمام انبیاء ایک طرف۔ تو یہ ہے وہ بنیاد جس کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سب نبی تھے، ان سب کو اللہ نے کتاب و حکمت عطا کی، وہ سب اللہ کے برگزیدہ تھے، وہ سب اللہ کا دین اسلام ہی لے کے آئے تھے، یا اسلام کی بقا کے لیے، اس کی ان سے پہلے گزرے ہوئے صاحبان شریعت کی شریعتوں کے تحفظ کے لیے ان کو پروردگار عالم نے مبعوث کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان سب کی ایک حیثیت ہے اور پیغمبر اسلام کی اس کے مختلف حیثیت ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک نبوت جو ہے عمومی ہے، وہ تمام انبیاء کے لیے ہے، اور ایک نبوت خصوصی ہے جو سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہاں تک بات کسی حد تک ہو گئی تھی۔ اب اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ نبوت خاصہ اور نبوت عامہ میں کیا کیا فرق ہے، اس پر ہم بات کریں۔ تو کیا فرق ہے؟ پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ تمام انبیاء جو مبعوث ہوئے ان کا ایک محدود زمانہ تھا۔ سب سے پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح آئے، اور حضرت نوح پر ایمان لانا، حضرت نوح کی نبوت کی تصدیق کرنا، حضرت نوح کی اطاعت کرنا، حضرت نوح کی نصرت کرنا، حضرت نوح کو پروردگار عالم کی طرف سے فرستادہ سمجھنا اور ان کا ساتھ دینا، یہ سب کب تک رہا؟ جب تک کہ شریعت جناب ابراہیم نہیں آ گئی۔ تو یعنی نبوت جناب نوح کا زمانہ کہاں تک ہے؟ جب سے اللہ نے مبعوث کیا 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، اور اس کے بعد پھر ان کی نبوت پر ایمان لانا ہر انسان پر واجب تھا۔ کب تک؟ جب تک کہ جناب ابراہیم مبعوث نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کے مبعوث ہونے کے بعد حضرت نوح کی نبوت پر یقین رکھنا صحیح ہے، حضرت نوح کی نبوت کا اقرار کرنا صحیح، ان کی نبوت پر ایمان لانا صحیح، لیکن ان کی شریعت پر عمل کرنا اب صحیح نہیں۔ اب کس کی شریعت پر عمل ہوگا؟ اب جناب ابراہیم کی شریعت پر عمل ہوگا، یعنی زمانہ نبوت نوح گزر گیا۔ نوح کی نبوت اپنی جگہ، نوح کی فضیلت اپنی جگہ، نوح کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، لیکن زمانہ اتباع، زمانہ
شریعت وہ گزر گیا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے لیے آپ لے لیں جناب موسیٰ کی شریعت کے آنے تک, اسی طریقے سے آپ حضرت عیسیٰ کے لیے لے لیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. لیکن اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ کب ختم ہوا یا کب ختم ہوگا, تو اس کے لیے آپ کوئی زمانے کا تعین نہیں کر سکتے. آپ سے اگر کوئی کہے کہ صاحب قیامت تک, تو بات یہ ہے کہ قیامت کے آنے سے بھی آپ کی نبوت ختم نہیں ہو جائے گی. قیامت کے آنے کے بعد آپ بحیثیت نبی مسند شفاعت پر بھی آئیں گے, لوائے حمد بھی ہوگا, آپ کو کوثر بھی عطا کیا جائے گا, آپ کوثر کے اوپر اپنی امت سے ملاقات بھی کریں گے. آپ اس وقت دیگر تمام انبیاء کی صحیح ان کی کوششوں اور ان کے جو بھی فرائض تھے ان کی ادائیگی کے گواہ بھی ہوں. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نبوت کا زمانہ اس وقت بھی ختم نہیں ہوگا. جنت میں بھی آپ کے ہی نفوس جو ہیں ان کے لیے ہے سرداری. تو اس اعتبار سے آپ کی نبوت لامحدود ہے, اس کا زمانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یعنی کسی زمانے میں آپ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ نور رسول اللہ, کسی زمانے میں آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ, کبھی آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ, کبھی کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. لیکن کبھی ایسا زمانہ نہیں آئے گا کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زمانہ ختم ہو جائے. یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. ایک دوسری چیز, اچھا اب ایک چیز اور ہے, وہ یہ ہے کہ بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کے لیے نبوت عامہ میں گنجائش نہیں ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا ابدیت, یہ ہے آپ کی نبوت کی ابدیت. اب ابدیت کی گنجائش نبوت عامہ میں نہیں, صرف نبوت خاصہ میں. اسی طرح ہے دوسری چیز عالمینیت. آپ کو پروردگار عالم نے کیا کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے آپ کو مبعوث نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت. اب ایک طرف پروردگار اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے, رب العالمین, اور حضور کو کہہ رہا ہے رحمت للعالمین. تو صورت کیا ہوئی کہ عالمینیت جس کے تصور کو پروردگار عالم نے عالم انسانیت کو سمجھانے کے لیے اپنا تعارف ربوبیت عالمینیت کے حوالے سے کیا, اسی لفظ عالمینیت کو پیغمبر اسلام کے لیے استعمال کر رہا ہے. یعنی یہ عالمینیت جو ہے یہ بھی تقاضۂ نبوت کاملہ ہے. نبوت جزئی میں یا نبوت عمومی میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ گنجائش صرف نبوت کاملہ میں ہے. پروردگار عالم نے آپ کے بارے میں ایک عجیب بات کی. سورہ فرقان میں ارشاد ہوا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے. اب دیکھیے لفظ عالمین یہاں پھر استعمال ہوا, عالمین کے لیے نذیر بن جائے. اب عالمین کی اگر آپ تشریح چاہیں تو عالمین جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ رحمت للعالمین, رب العالمین کے آگے بڑھے تو رحمت للعالمین. اب نذیر العالمین, تو یہ عالمین کا نذیر کیسے بن جائے؟ جب آپ عالم کی بات کرتے ہیں تو یہ عالم دنیا بھی آ جاتا ہے, عالم برزخ بھی آ جاتا ہے, عالم محشر بھی آ جاتا ہے, عالم آخرت بھی آ جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ نبوت جو ہے وہ محیط ہے. پھر اگر آپ تصور کر لیں کہ اس عالم دنیا کے علاوہ بہت سے عالم مکانی طور پر ہیں, یعنی یہ جو ہم نے کہا یہ کیفیات کے اعتبار سے عالم دنیا ایک کیفیت ہے, عالم برزخ ایک کیفیت ہے, عالم محشر ایک کیفیت ہے, عالم آخرت ایک کیفیت ہے. کیفیات کے اعتبار سے آپ نے عالمین مقرر کر لی.
اس کے بعد آپ مکانی اعتبار سے کہ بھئی یہ عالم دنیا ہے، یہ کوئی اور عالم ہے، یہ کوئی اور عالم ہے، تو کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی نظارت سے خالی ہو۔ اچھا، اس کے بعد لفظ عالم بعض اوقات زمانی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور زمانی طور پر استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ جب گزرتا ہے تو اپنی صفات، اپنے تقاضے، اپنے حالات، اپنی کیفیات چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ حضرت آدم سے پہلے کوئی زمانہ تھا، پھر حضرت آدم پیدا ہو گئے، دنیا میں انسان آباد ہو گیا، انسان ابتدائی عہد گزار رہا تھا، وہ ایک زمانہ تھا، وہ ایک عالم تھا، کیونکہ اس وقت کے تقاضے الگ تھے، اس وقت کے حالات الگ تھے، اس وقت کے مسائل الگ تھے۔ اب اس کے بعد وہ زمانہ گزر گیا، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک زمانہ ہے کہ جو جناب نوح سے شروع ہو گیا۔ طوفان نوح سے پہلے کا ایک زمانہ تھا جب دنیا میں کافر بہت تھے، طوفان نوح آ گیا، صرف مومن دنیا میں رہ گئے، ایک مخصوص تعداد دنیا میں رہ گئی، حالات بدل گئے، مسائل بدل گئے، تقاضے بدل گئے، صورتحال تبدیل ہو گئی، تو کیا ہوا، یہ ایک الگ عالم وجود میں آ گیا۔ تو زمانے گزرتے رہتے ہیں، نئے عالم وجود میں آتے رہتے ہیں۔ سرکار رسالت سے پہلے کا زمانہ ایک عالم تھا، سرکار رسالت کا زمانہ ایک عالم ہے، سرکار رسالت کے بعد کی صدیاں گزرتی رہیں، عالم بدلتے رہے، اس لیے کہ زمانے بدلتے رہے۔ زمانہ بدلا، سمجھیں زمانی طور پر عالم بدل گیا، ایک نیا عالم پیدا ہو گیا، وہ عالم ختم ہو گیا، ایک نیا عالم پیدا ہو گیا۔ اب سرکار رسالت کے لیے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ للعالمین نذیرا، عالمین کے لیے نذیر ہیں، تو ہر زمانے میں نذیر ہیں۔ عالم بدلتے رہیں، زمانے بدلتے رہیں، حالات بدلتے رہیں، تقاضے بدلتے رہیں، لیکن نظارت سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ باقی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خود بخود ایک صفت خاتمیت کو وجود بخشتی ہے۔ تو خاتمیت ایک ایسی صفت ہے کہ جو نبوت عامہ کی حدود میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے نبوت خاصہ ہی چاہیے، نبوت خاصہ یا نبوت کاملہ چاہیے، نبوت کاملہ میں آئے گی، اس کے علاوہ نہیں آئے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم اور اگر آگے بڑھتے ہیں تو عالمیت ہے، اس کے بعد اور کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نبوت کے ساتھ امامت و ولایت کا عطا ہونا، اور اس امامت و ولایت پر اس دین محمدی کا کمال واقع ہونا، اور آپ کے عہد میں آپ کی نبوت کے ناشران، آپ کی نبوت اور آپ کے پیغام کے محافظان آپ کے نفوس کی شکل میں ہمیشہ باقی رہیں، اور جو علوم آپ لے کے آئے ہیں ان کی نشر و اشاعت من جانب اللہ ہمیشہ باقی رہے۔ یہ بھی نبوت کاملہ کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد وہ انبیاء کہ جن کو پروردگار عالم نے معجزات عطا کیے، وہ سارے معجزات پیغمبر اسلام کو بھی عطا کی، وہ تمام صفات جو دوسروں کو عطا کی وہ مجموعی طور پر سرکار رسالت کو عطا کر دی، وہ تمام طریقے وحی ربانی کے جو دیگر انبیاء کے لیے تھے وہ صرف رسول اللہ کی ذات میں جمع ہو گئے، یعنی تمام صفات انبیاء کی ایک جگہ جمع ہو جائیں، یہ نبوت خاصہ ہے۔ پروردگار عالم نے کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے آپ کے اوپر بھی اپنے امر سے ایک روح کو نازل کیا۔ اور اس میں اس کی تفسیر میں ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ وہ تمام طریقے اور وہ تمام درجات نزول وحی جو سب انبیاء کے لیے ہیں وہ پیغمبر اسلام کے لیے نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے کچھ کم ہے۔ پھر اسی طرح وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور یہ قلب پر روح الامین کا نازل ہونا یہ کیسی چیز ہے کہ پروردگار عالم نے کہا قرآن کے بارے میں
کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو تم اس کو پھٹا ہوا اور جھکا ہوا پاتے خشیت الہیہ سے، یعنی سخت سے سخت، مضبوط سے مضبوط، بڑی سی بڑی چیز جس کا تم تصور کر سکتے ہو وہ پہاڑ ہے۔ پہاڑ بھی متحمل نہیں تھا نزول قرآن کا۔ اگر نزول قرآن ممکن تھا تو صرف ایک شے تھی جسے ہم کہتے ہیں قلب محمد۔ قلب محمد نہ ہوتا تو قرآن نازل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک ایسا قلب ہے کہ جو حامل نبوت کاملہ ہے۔ پھر تمام انبیاء کے معجزے وقتی ہیں، اس کے آثار باقی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو اژدہا بنا دیا تو آج دنیا میں اس کے آثار کہاں ہیں؟ یہ تو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن میں۔ حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کر دیے تو اس کے آثار آج کہاں ہیں؟ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن میں۔ یا دیگر انبیاء کے معجزات، آصف برقیہ اگر تخت بلقیس اٹھا لائے تو آج اس کے آثار کہاں ہیں؟ اب اس کا کوئی اثر نہیں۔ ایک معجزہ پروردگار عالم نے ایسا دنیا میں بھیجا کہ جو بشکل قرآن ہے، اور وہ قرآن اتنا زندہ ہے کہ زمانے گزرتے رہیں قرآن فرسودہ ہونے والا نہیں۔ زمانے گزرتے رہیں قرآن اپنی جگہ، اپنی حیثیت کے اوپر برقرار ہے۔ تو یہ ہے ایک زندہ معجزہ جو رسول کو پروردگار عالم نے خاتمیت اور کاملیت عطا کی نبوت میں، اس کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کے آثار کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے نزول قرآن اور قیام امامت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو سرکار رسالت کے بالکل زندہ معجزے ہیں، اور یہ نبوت کاملہ کے بغیر ممکن نہیں۔ نبوت عمومی میں یا نبوت جزئی میں یہ نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف اور صرف حصہ ہے سرکار رسالت کا۔ اس کے بعد ایک مقام آتا ہے عبدیت کا۔ مقام عبدیت جو ہے وہ مقام معرفت اور مقام قرب خدا بندی ہے۔ جتنا جتنا قرب اور جتنا جتنا معرفت الہیہ کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، اتنی اتنی عبدیت میں ایک بلندی اور ارتقاء پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ وہ رسول ہے کہ جس کی عبدیت اور کمال بندگی جو اس کا کمال ذات ہے، اس کی پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں اتنی اہمیت ہے کہ وہ اس کی عبدیت کی گواہی پہلے دلواتا ہے، نبوت کی گواہی بعد میں دلواتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے ابھی آپ نے تذکرہ معراج کا کیا، معراج بھی وہ صفت ہے کہ جو بندگی، تقرب، معرفت اور علوم میں ملکوت السماوات والارض کی ایک ایسی عرفانی منزل ہے کہ جس کا تصور کوئی اور نہیں کر سکتا، اور یہ نبوت خاصہ کا حصہ ہے۔ کوئی عام نبی یعنی سرکار رسالت کے علاوہ کسی نبی کو نہ کبھی معراج ہوئی اور نہ ممکن۔ معراج کے لیے نبوت کا کامل ہونا ضروری ہے۔ تو سرکار رسالت کی نبوت اس طرح سے کامل ہے کہ آپ صاحب معراج۔ اور ایک بات اگر ہم اسی کو سمجھانا چاہیں احادیث کی روشنی میں، یہ تو سب ہم نے قرآن اور ان امور کے کو سامنے رکھ کے کیا کہ جو سامنے کے ہیں، جس کو سب سمجھتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ وہ
دو احادیث قدسی ہیں. ایک بہت زیادہ مشہور ہے لولا کلام لما خلقت الافلاق والی کہ اے رسول ہم اگر آپ کو نہ پیدا کرتے تو کائنات کو ہی نہ پیدا کرتے, کائنات کی کوئی شے نہ پیدا کرتے. ابھی کچھ عرصے پہلے ہم ایک کلپ دیکھ رہے تھے تو اس میں پاکستان کے بڑے مشہور دانشور سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ پوری کائنات پیغمبر اسلام کے لیے خلق ہوئی یا پیغمبر اسلام کے وجود کی وجہ سے خلق ہوئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہے ایسے. ٹھیک ہے, ہر شخص نہیں سمجھ سکتا اس بات. یا سرکار رسالت کے بارے میں کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے چاہا کہ پہچانا چاہوں پر ابھی تم کو جبکہ 1,23,999 انبیاء ہیں سرکار رسالت کے علاوہ. تو کیا وہ معرفت پروردگار عالم کے لیے کافی نہیں تھے؟ یقیناً تھے, لیکن معرفت کے درجات ہیں. معرفت کلی ایک مقام ہے اور ایک وہ مقام انسانیت ہے جسے ہم کہیں معرفت کما حقہ حاصل ہو جائے. تو کما حقہ معرفت کی راہیں نہیں کھلتی اگر صاحب معراج نہ ہوتا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم عقلاً بھی ثابت کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک شخص کے گھر میں کھلونے بچے نہیں ہیں اور وہ بہت سی کھلونے خرید کے لے جا رہا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں کہ بھائی جب تمہارے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں کھلونوں کا کیا ہوگا, کاہے کے لیے کھلونے خرید؟ یعنی اس کو آپ غیر حکیم اور ایک قسم کا ناسمجھ انسان کہیں گے کہ اس چیز کے اوپر تم خرچ کر رہے ہو, اس چیز کو جمع کر رہے ہو جس کا تمہارے پاس مصرف ہی نہیں. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا نہیں ہے اور دیر نہیں چڑھی نہیں, کھانا پک رہا ہے. جب کوئی کھانے والا ہی نہیں تو کھانا کیوں پکا رہا ہے؟ اچھا, اب اگر فرض کریں کہ پروردگار عالم زمین کو خلق کر دیتا اور زمین پر رہنے والا, زمین کی افادیت سے استفادہ کرنے والا, زمین پر بسنے والا, زمین پر ہل چلانے والا, زمین سے کھیت اور اناج حاصل کرنے والا, زمین سے معدنیات حاصل کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو بتائیں کہ زمین کو خلق کرنا حکمت تھی؟ ظاہر نہیں تھی. اسی طرح پروردگار عالم نے انسان کے بارے میں کہا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ, وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, تاکہ تم اس سے تازہ گوشت حاصل کرو. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے پروردگار عالم نے سمندروں پر کشتیوں کا چلنا, نہروں کا جاری ہونا, بہت سی چیزیں, بہت سی آیتیں ہیں. ہم ساری نشاندہی کے دیتے ہیں. سورہ نحل میں ہے 14ویں آیت جس کو ہم نے شروع کیا تھا چھوڑ دیا. سورہ ابراہیم کی 32ویں آیت ہے. سورہ جاسیہ میں تو یہاں تک کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, کہ ہم نے تمہارے لیے ہر وہ شے خلق کی جو زمین و آسمان پر ہے. جو کچھ ہے وہ سب زمینوں میں بھی آسمانوں میں تمہارے لیے خلق کیا. اس کے لیے خلق کیا؟ انسان کے لیے. تو جب انسان کے لیے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے وجود کی حکمت انسان کا وجود ہے. ہر شے انسان کے لیے خلق ہوئی. سورہ ایک مرتبہ حدیث قدسی میں کہا کہ یا بنی آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلک, اے
बनी आदम, हमने तमाम अशिया तेरे लिए खल्क की और तुझको अपने लिए खल्क किया। यानी हर शय इंसान के लिए खल्क की। जब ये बात तय हो गई तो इसका मतलब ये कि अगर इंसान को खल्क न किया होता तो कुछ भी खल्क करने की जरूरत नहीं थी। अब सवाल यहाँ पर फौरन ये पैदा हो कि इंसान को क्यों खल्क किया। तो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने पैदा ही नहीं किया इंसानों और जिन्नों को मगर इसलिए कि वो इबादत करें। यहाँ पर इबादत से हर शख्स ये मतलब लेता है कि सफर हुसूल मारिफत व तक़र्रुब, कि इंसान सैर तकामुल के लिए पैदा हुआ, सफर तक़र्रुब के लिए पैदा हुआ, क़ुर्बत खुदाबंदी के हुसूल के लिए पैदा हुआ। और ये क़ुर्बत, ये मारिफत हासिल हो ही नहीं सकती थी अगर नबूवत कामिला वजूद में ना आती। तो अब देखिए कि हर शय इसलिए पैदा करना थी कि इससे इस्तेफादा करने वाला इंसान और जिन्न, और उसके बाद उनको इसलिए पैदा करना था कि वो अल्लाह की मारिफत हासिल करे, और मारिफत का जरिया पैगम्बर इस्लाम। तो अगर हम ये बात मान लें कि पूरी कायनात सरकार रिसालत की वजह से खल्क हुई तो इसमें क्या परेशानी, अक़ल तो कुछ बुराई नहीं। बहरहाल यहाँ पर भी नबूवत कामिला की निशानी। अच्छा, अब इसके बाद हम आपसे ये सवाल करेंगे कि इतनी गुफ्तगू तो हो गई, हमारे पास हमने एक चीज़ और लिख के रखी थी बयान करने के लिए, और वो रखी थी नबूवत खासा और नबूवत आम्मा को समझाने के लिए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पैगम्बर इस्लाम का ताल्लुक़, और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में दो सिलसिलों का कायम होना, एक नस्ल इसहाक जिसमें तमाम अंबिया बनी इसराइल आए, और एक नस्ल इस्माइल जिसमें सिर्फ सरकार रिसालत आए। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और किस तरीके से वो तमाम अंबिया जो नस्ल जनाब इसहाक में आए हैं उनसे बरतरी साबित हो जाती है नस्ल हज़रत इस्माइल में आने वाले पैगम्बर इस्लाम की। तो ये मगर गुफ्तगू करने के लिए हमें फिर 15 मिनट 20 मिनट कम से कम चाहिए होंगे। तो अगर आपके पास वक्त है और तो मज़ीद चीज़ें, आप इसको 10 मिनट में समेट लीजिएगा, लेकिन मेरे पास 2-3 सवाल ज़हन में मेरे आए, अगर वो आप इसी जो गुफ्तगू भी हो तो रही है हमारे ख्याल में आप ऐसा करेंगे पहले वो सवाल कर लें। हाँ, तो मेरे तो पास एक वक्त सवाल बचेगा तो ये बात कर लेंगे, जी वरना जी। तो पहला सवाल मेरे ध्यान में जो है वो ये है कि आपने फरमाया कि अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, रहमत और बने। तो लेकिन ये आलमीन तो जो ज़मान की बात तो हो गई, ज़मान की बात जो है, मकान की बात तो हो गई, लेकिन ज़मान की बात जो है वो ज़मान की बात तो जब से शुरू हो गई ना, जब रसूलुल्लाह के ज़माने से आगे होगा ना। रसूलुल्लाह अपने पीछे ज़माने में भी रसूल थे। सवाल में हाँ, समझ में देखिए आया? बात ये है कि जब हमने ये बात तय कर ली कि तमाम अंबिया जो हैं उन पर पैगंबर इस्लाम गवाह हैं, वो तमाम अंबिया अपनी उम्मतों पर गवाह हैं और पैगंबर इस्लाम उन पर गवाह हैं। दूसरी तरफ वो आयत जो हमने मीसाकुल अंबिया की पढ़ी, उसमें हर नबी पर ये फरीजा आयत किया जा रहा है कि वो पैगंबर इस्लाम पर ईमान भी लाएं और उनकी मदद भी करें। ये फरीजा होता है उम्मत का कि वो नबी पर ईमान लाता है और नबी की नुसरत करता है। तो ये वो उमूर हैं कि जिनके तहत तमाम अंबिया उम्मत सरकार रिसालत में शामिल, सही। और तमाम अंबिया जब उम्मत सरकार रिसालत में शामिल होगा तो देखिए एक नुक्ता, जैसा कि आपने कहा था 10 मिनट में 5 मिनट में हम उसमें से एक बात बयान करने, वो ये है कि आप ये बताइए कि नबी के बारे में ये कहा जा रहा है किस वक्त, जब वो मबूस पर रिसालत हो रहा है, उसको किताब व हिकमत अता हो रही है, उस वक्त उससे कहा जा रहा है कि तुम लाज़िमन ईमान लाओगे। तो क्या उससे पहले वो साहिब ईमान नहीं है? भाई ऐसा ईमान है कि नबूवत, ऐसा ईमान है कि नबूवत का अहल है, उससे कहा जा रहा है कि तुम ईमान जरूर लाओगे। ये कौन सा ईमान?
یہ عام ایمان نہیں ہے، یہ ایک خاص ایمان ہے. اس کے اوپر اب آج ہمارے پاس موقع نہیں، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، کہ یہ ایک خاص ایمان ہے جو انبیاء کو لانا ہے. اور اس کے بعد جناب ابراہیم نے پروردگار عالم سے جو دعا کی تھی، دعا یہی کی تھی کہ پروردگار تو ہم کو، یعنی جناب ابراہیم، اب ہم وہ آیت چھوڑ دے رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی 127 سے لے کے 132 تک آیتیں ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اس کے بعد جو ایک خاص بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ، کہ پروردگار ہم کو اپنا مسلم قرار دے دے. اب بتائیے کہ جناب ابراہیم وہ ہیں کہ جو تمام منازل سے گزر چکے، تبلیغ کی منازل سے گزر چکے، بت کدے کے بت توڑنے کی منزل سے گزر چکے، نارے نمرود کی منزل سے گزر چکے، جناب اسماعیل کے ذبیحے سے گزر چکے، بے آب و گیا غیر آباد زمین پر اپنی نوزائیدہ بچے اور زوجہ کو چھوڑ چکے، یعنی سارے امتحانات سے گزر چکے. اب حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں. اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنا مسلمان قرار دیں. اور جناب اسماعیل کا مقام وہ کہ جب حضرت اسماعیل ان سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو وہ جو منزل صبر میں بارگاہ خداوندی کے ایک ایسے مقام پر ہے کہ اپنے ذبیحے کے لیے تیار ہے، اس کے بارے میں اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا مسلمان بنا دے. تو مسلمان تو ہم آپ سب ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے ہیں. یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ اسلام نہیں ہے، یہ وہ ایمان نہیں ہے. صحیح، یہ خصوصی ایمان، صحیح، وہ خصوصی ایمان. مسئلہ دقیق ہو جائے گا، وہ اس کو یہیں پہ چھوڑ دیں. زرین کے لیے، زرین کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی بولیے میڈم. السلام علیکم. وعلیکم. میں تھوڑا دیر سے شروع کر پائی، تو میں پتہ نہیں آپ نے اس کا ذکر کیا یا نہیں، لیکن پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ معراج کا ذکر شروع میں آپ کر رہے تھے، کہ ایک سے زیادہ دفعہ یہ واقعہ ہوا، اور جس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ اس سے تھوڑا آپ اس میں اور جانا چاہ رہے تھے. تو اگر موقع ملے تو اس کے بارے میں وضاحت کر دیں. انشاءاللہ آج کا ارادہ ہمارا یہی ہے کہ معراج کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور ابھی اگر یہ اور کوئی بات باقی ہے تو اس کا ہم جواب دے دیں. ہاں، ایک دو سوال ہے مولانا، ذرا مختصر آپ ان کا جواب دے دیجیے جلدی جلدی. ایک تو آپ نے فرمایا کہ معراج کے لیے نبوت کا کامل ہونا ضروری ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ معراج پہ تو رسول اللہ ایک رات میں گئے اور واپس آ گئے. یہ تو 970 سال رہے ہیں نوح، تو ایک رات میں وہ بھی جا کے معراج سے آ جاتے ہو کہ اس میں کتنا ٹائم لگنا؟ جی ہاں، بات یہ ہے، یہی ہم نے کہی کہ معراج جو ہے وہ ہمارے فہم و ادراک سے باہر ہے. صحیح. ہم ایک سفر معراج کی بات تو کرتے ہیں، لیکن پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے، اور ایسے نہیں کہہ رہا ہے، سبحان الذی، یعنی اپنی تعریف کے ساتھ کہہ رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو وہ اپنے بندے کے بارے میں جو بات کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کو ملکوت سماوات والارض دکھائیں. یہ منزل جناب ابراہیم کے لیے ایک جگہ آئی ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم نے اسی طرح ابراہیم کو دکھائے ملکوت سماوات والارض، اور ہم نے یہ چاہا کہ وہ موقنین میں شامل ہو جائے، یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے. تو اس کا مطلب ابراہیم کو جن لوگوں میں شامل کیا جو صاحبان یقین ہیں، وہ ابراہیم کے علاوہ ہیں. اچھا، تو جناب ابراہیم کی معراج یہیں تک ہے، لیکن سرکار رسالت کی معراج کا مقام اس سے بلند ہے.
जनाब इब्राहिम अबुल अंबिया हैं और सरकार रिसालत के बाद तमाम अंबिया से अफजल, कोई नबी हजरत इब्राहिम से अफजल नहीं है सिवाय पैगंबर इस्लाम के, और पैगंबर इस्लाम का मकाम मेराज उससे बहुत ज्यादा बुलंद है। अब वो मेराज जो है उसकी हकीकत क्या है? मेराज के वाक़े में मलकूत समावात वल अर्ज़ क्या है, यानी परवरदिगार आलम की हुकूमत के आसार क्या हैं। परवरदिगार आलम की हुकूमत के आसार जो ज़मीनों में हैं, जो आसमानों में हैं, उनको सरकार रिसालत ने इस तरह दर्क किया कि उसको कुरान में इशारों में, कनायों में बयान किया गया, इसलिए कि वक्त गुजरता जाएगा, इंसानियत तरक्की करती जाएगी, इंसान इल्म में, अक्ल में, फ़हम फ़िरासत में जो जो तरक्की करता जाएगा, जो जो मकाम बुलंद हासिल करता जाएगा, वो असरार और रमूज़ मेराज को समझता जाएगा। हम ये देखते हैं कि कुरान में सूरह वन-नज्म में बहुत ही दकीक इशारों में मेराज का तज़किरा हुआ है। हमारे बड़े बड़े मुफस्सिरीन इस आयत में, इन आयात में, यानी इस सूरे की उन आयात की तफसीर में मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके। जिस तरह दीगर आयात में बहुत से लोग मुख्तलिफ नुकात पर मुख्तलिफ मामलात में मुत्तफ़िक़ हुए हैं, मेराज की आयतों में नहीं हो सके। लोगों की उकूल से ऊपर हैं ये आयतें। चलिए ठीक है, अगर तो छोड़ दें उसको, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल और है आखिरी इसी सिलसिले में कि आपने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो तमाम मौजज़ात थे जो पिछले अंबिया को दिए, वो तमाम सिफात थी जो पिछले अंबिया को दी। तो ज़रा इस पे भी तबसरा फरमा दें कि जो रसूल खुदा की उम्मत है उसमें भी वो तमाम बुराइयां हैं जो पिछले तमाम पैगंबरों की उम्मतों में बुराइयां थी, एक एक वो इनमें सब मौजूद हैं। चोरी, हाँ, ये भी रसूल की हदीस है बाकायदा। जी, लूत की कौम जो थी वो बुराइयों में पड़ी थी। जब फरिश्ते लूत के पास आए और वो आ गए बुरी नीयत से, तो उन्होंने कहा तुम मेरी औरतों को छोड़ के मर्दों के पीछे क्यों पड़े हो? तो रसूल की जो उम्मत है वो औरतों को भी नहीं छोड़ती और मर्दों में भी मशगूल है। तो इस पे भी तफसीर फरमा दी ना कि रसूल की उम्मत भी बिल्कुल अजीम शान है। जो नबी जितने बड़े मर्तबे का होता है, जाहिर है उसको उतना ही मुश्किल काम दिया जाता है। जितना बिगड़ा हुआ माशरा जिस नबी को मिले, आप ये समझें कि उस नबी का मकाम और मर्तबा उतना ही बुलंद है, क्योंकि आसान काम कम मर्तबे के नबी को दिया जाता है, मुश्किल काम ज़्यादा बड़े मर्तबे के नबी को दिया जाता है। तो सरकार रिसालत को जिस वक्त मबूस किया गया, आप देखें हज़रत मूसा जब मबूस हुए थे तो फिरौन का तरीक़ा ये था कि जो बेटा बनी इसराइल में पैदा होता था उसको ज़िबा कर देता था, और जो बेटी पैदा होती थी उसको जिंदा रहने देता था। अब सरकार रिसालत का ज़माना वो है कि बादशाह ज़िबा नहीं कर रहा है, खुद माँ बाप बेटियों को ज़िबा कर रहे हैं, जिंदा दफन कर रहे हैं। कितना फ़र्क हो गया तनज़्ज़ुल, कि वो ज़माना जिसमें वालिदैन बेटियों को कत्ल कर दें, कितना पस्त ज़माना। और इसी तरीके से आप ये देखें कि जितने अंबिया गुजरे उनके साथ एक तमाम मुश्किलात के अलावा एक आसानी ये थी कि उनका वास्ता मुनाफिकों से नहीं पड़ता था। अगर फर्ज कीजिए हजरत नूह को ले लें, हजरत नूह ने 950 साल पत्थर खाए, लेकिन जब कश्ती बन गई तो उसमें कौन सवार हुआ? मोमिनीन। मुनाफिकीन अगर होते जनाब मूसा की नूह की उम्मत में तो सुराख हो जाता है, तो वो तो उछल उछल के बैठ जाते कश्ती में, कहते हम मुसलमान हैं, हम तो आपका ईमान है। तो कितना मुश्किल हो जाता जनाब नूह के लिए कश्ती से मुनाफिकों को उतारना। सही। लेकिन किसी नबी का वास्ता नहीं पड़ा, सबसे ज्यादा जो वास्ता पड़ा मुनाफिकों का सरकार रिसालत को।
تو اس طریقے سے جس امت میں ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بنی اسرائیل والے تمام گناہ کر ڈالے، کہ رسول اللہ نے کہا کہ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ سب تم کرو گے، کوئی چیز چھوڑو گے نہیں. حد یہ کہ اگر ان کی امت میں ایک گوہ اپنے سوراخ میں گئی ہے تو تمہارے یہاں بھی یہ ہوگا. یعنی مسئلہ یہ محاورتاً ایک بات کہنا چاہیے کہ حرف بحرف کوئی کرو گے، جبکہ بنی اسرائیل کے ہر نبی کے ساتھ شرارتیں مختلف قسم کی گئی، اور وہ ساری شرارتیں اکیلے رسول اللہ کے ساتھ کر لی گئی. تمام انبیاء کے ساتھ ظلم ہوئے، انبیاء کو پتھر مارے گئے، انبیاء کو قتل کیا گیا، انبیاء کو آرے سے چیرا گیا، انبیاء کے اوپر بہت ظلم ہوئے. لیکن صرف سرکار رسالت وہ ہیں کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی امت نے وہ ظلم نہیں کیا اپنے نبی پہ جو میری امت نے کیا. تو اپنی جگہ طے ہے کہ آپ کا مرتبہ اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ کے سامنے مسائل بھی اسی طرح. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا 10 منٹ میں وہ فرما دیجیے جو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم کی نسل میں ایک طرف رسول خدا ہیں اسماعیل کی نسل سے اور باقی سارے انبیاء ہیں اسحاق کی نسل سے، تو اس کے اوپر تبصرہ فرما دیجیے 10 منٹ میں. دیکھیے بس ہم 10 منٹ میں کیا کریں، ہم نے پورا نوٹس لکھے تھے، ہم آپ کو زبانی اس کا خلاصہ بتائیں گے. ہاں بتا دیجیے خلاصہ. وہ خلاصہ یہی ہے کہ جناب ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اپنا مسلمان قرار دے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایمان جس کی جناب ابراہیم دعا کرتے یہ عام ایمان نہیں ہے، یہ ایک خاص کیفیت تقرب ہے، یہ ایک خاص جذبہ ایثار و قربانی کا اسلام ہے، یہ ایک خاص اسلام ہے کہ جو پروردگار عالم اپنے کچھ مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور نبوت اور رسالت اپنی جگہ، یہ ایمان کا درجہ اپنی جگہ ہے. اور اس کے بعد اسی میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہوئے سرکار رسالت وہ حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ ہماری ذریت میں بھی ایک امت مسلمہ قرار دے. اب پہلے اپنے آپ کو اور حضرت اسماعیل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان قرار دے، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذریت میں امت مسلمہ قرار دے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس اسلام کی دعا حضرت ابراہیم اپنے اور حضرت اسماعیل کے لیے مانگ رہے ہیں اس کی بقا بھی مانگ رہے ہیں. اور وہ کس میں مانگ رہے ہیں؟ ذریت اسماعیل میں. ذریت اسماعیل میں وہ اسلام باقی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کی جب دعا آگے بڑھتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یعنی پھر دعا کرتے کرتے کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں مسلمان پیدا کر، میری ذریت میں کچھ مومنوں کو باقی رکھ، کوئی زمانہ ایسا نہ آئے کہ ذریت ابراہیم میں اس معیار کے مومن نہ ہوں. اور اس کے بعد کہا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر. تو رسول عام تاثر یہ کہ کافروں میں مبعوث ہو، رسول کافروں میں مبعوث نہیں ہوئے، رسول مومنوں میں مبعوث ہوں. اور وہ مومن کون سے مومن ہیں؟ کہ جن کے ایمان کا تذکرہ جناب ابراہیم اپنی دعا میں کر رہے ہیں. اور پھر پروردگار عالم نے اس کی تصدیق کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں سے رسول کو مبعوث کیا. تو یہ ایک امت مسلمہ جو جناب ابراہیم سے جس کا تعلق ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین کیا کہا کہ مومنوں کا سرپرست اللہ ہے، اور وہ مومن اور یہ نبی وہ ہیں کہ جن کو ابراہیم سے ایک خاص نسبت ہے. تو یہ ایک ایسا مقام ہے کہ وہ ابراہیم جس کی نسل میں اولو العزم پیغمبر پیدا ہو رہے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ جیسے پیغمبر ہو رہے ہیں، جناب
याकूब, जनाब यूसुफ और उसके बाद तसलसुल अंबिया चल रहा है, वो इब्राहिम एक मर्तबा इस तसलसुल मोमिनीन की तरफ गुफ्तगू कर रहा है और उनमें उस रसूल के मबूस होने की बात कर रहा है। और इसी को आप मिला लें वहां से कि तमाम नबियों से अहद दिया कि तुम ईमान लाओगे, तो ये एक खास मकाम है कि जो सिर्फ और सिर्फ सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। तो ये हमने मुख्तसर कर लिया, 10 मिनट के से कम में इसको। ठीक है, अब आप जो जरीन का सवाल था मेराज के बारे वो में, इनका जरीन का सवाल जो मेराज के बारे में है, जैसा कि हमने कहा कि वो सूरह बनी इसराइल का तो हमने तस्करा किया कि उसका आगाज ही वहीं से हो रहा है। अब उसके बाद हमने जैसा कि अभी कहा कि हमारे मुफस्सिरीन इस मामले में मुत्तहद और मुत्तफिक नहीं है आलम इस्लाम के, यानी वो खास शिया मुफस्सिरीन हो या गैर शिया मुफस्सिरीन, सब ने इसमें अपने अपने उलूम और अपने अपने फहम फिरासत के मुताबिक अंदाजे लगाएं, लेकिन इसमें इस किस्म के अल्फाज और ऐसी इस्तिलाहें इस्तेमाल हुई हैं कि जो और कहीं इस्तेमाल नहीं क्या हुई हैं, तो फिर उसी से मिला के इसको समझने की कोशिश की गई। तो सूरह वन नज्म जो है, जिसकी इब्तिदा यहाँ से होती है कि वन नज्मी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो ये हम ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा इक़्तिबास आपको सुनाई देते हैं। हमारे सामने इस वक्त तफसीर नमूना आक़ाए नासिर मकारिम शिराजी की उसका तर्जमा, तफसीर साफ़ी मुल्ला मोहसिन फैज़ काशानी की उसका तर्जमा, और तफसीरुल खिताब अल्लामा अली नक़ी नक़वी अल-मारूफ अल्लामा नक्कन साहब, ये सब मौजूद हैं और सबको अगर पढ़ा जाए तो कई घंटे चाहिए। तो हम सिर्फ उनमें से थोड़ी सी जो बातें उन्होंने ली हैं इन आयात के ऊपर वो पढ़ के ही सुनाई देते हैं, क्योंकि हम तकरीर के शक्ल में करेंगे तो देर लग जाएगी। तो यहाँ पर वन नज्मे इज़ा हवा जो है, इसका तर्जमा नक्कन साहब ने ये किया है कि कसम है सितारे की जब वो झुके, न तुम्हारा साथी या तुम्हारा साहब गुमराह हुआ है और न वो बैठा है न भटका है। अच्छा, इसमें इन्होंने सितारे का मतलब जो लिया है वो या तो खास सितारा मुराद लिया है और या फिर और आगे तफसीर की है, लेकिन तफसीर साफ़ी में यहाँ सितारे से मुराद ज़ात पैगम्बर इस्लाम। अच्छा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा से आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो गुफ्तगू शुरू होती है कि जिसका ताल्लुक मेराज से। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, उसको जो तालीम दी है वो शदीदुल क़ुवा ने दी। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ये बहस करते हैं कि शदीदुल क़ुवा का मतलब क्या है। हमारे पास जो इस बहस का लुब्बे-लुबाब है वो शदीदुल क़ुवा का मतलब अल्लाह है, यानी अल्लाह ने इनको इल्म दिया है। अब उसके बाद कहा कि ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा तना फतदल्ला फकाना क़ाबा क़ौसैन औ अदना फ़औहा इला अब्दिही मा औहा। कि अब वो बात शुरू होती है कि वो ठहरे अतराफ आसमान पर, ठहरे उस बुलंद तरीन नुक्ते पर, फिर ज़्यादा करीब हुए और ज़्यादा करीब हुए तो वो 2 कमानों या इससे कम तर के फासले पर पहुंच गए। उसने अपने बंदे की तरफ वो वही की जो वो वही करना चाहता था। तो अब इन आयात में जो गुफ्तगू की है नक्कन साहब ने वो हम थोड़ी सी पढ़ के सुना देते हैं। इन आयात में सिलसिला कलाम पहुंच गया है मेराज के जिक्र के आगाज़ की तरफ। एक खुद मेराज आम इंसान के जहन की सतह से बहुत ऊंची चीज़ है, और फिर कुरान में उसका तज़किरा तो वो भी ज़मीरों के साथ, इसलिए ज़मीरों की तायीन में और जो इस्म मजहर है उसके मिज़दाक़ में मुफस्सिरीन सरगर्दा नजर आते हैं। मजबूत ताकतों वाले साहिब क़ुव्वत से मुराद आम तौर पर जिब्राइल अमीन समझे गए, यानी ये जो शदीदुल क़ुवा है, यहाँ बाज़ लोगों ने जनाब जिब्राइल का जिक्र किया है, मगर उनकी तरफ मौल्लिम रसूल होने की निस्बत से जहन में खलिश पैदा होती है।
ہاں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ واسطہ فی تعلیم ہونے کی بنا پر ان کی جانب تعلیم کی نسبت دی گئی، یعنی ان کا خیال بھی یہ ہے کہ نہیں وہاں مراد جبرائیل نہیں ہے بلکہ پروردگار، جبکہ اکثر مفسرین نے حضرت جبرائیل مراد دی۔ اس کے بعد جو فتدنا ہے تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل اور حضرت اس نقطے تک پہنچے جسے افق اعلیٰ کہا گیا، اور پھر حضرت پیغمبر خدا کے دائرے میں لا کر سمجھانے کی خاطر 2 کمان یا اس سے کم کہا گیا، اور یہ یا لفظ اظہار تردد و شک کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ بلکہ کے معنی ہے، تاکہ قرب رسول 2 کمان میں محدود نہ ہو جائے بلکہ اس سے کمتر اور کمتر کی کوئی حد نہیں بتائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سننے والا فہم و خیال و تصور میں جتنا چاہے آگے بڑھ جائے، بس ممکن ممکن رہے اور واجب واجب، مخلوق مخلوق رہے، خالق خالق۔ اب قریب تر ہونے کے لفظ سے جب اس مرکز جلال خداوندی کا تصور ہو گیا تو یہ ضمیر اس کی طرف ہے کہ اس نے اپنے بندے پر جو وحی کرنا چاہیے۔ اب اس وحی کا اجمالی تذکرہ قرآن میں ممکن۔ اچھا، اس کے بعد پھر اگلی آیتیں ہیں۔ اب اگر آپ کہیں تو یہ تو علامہ نقن صاحب فرما رہے ہیں، ناصر مکارم شیرازی صاحب اس سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ ان کی انہوں نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، اور بلقد راہ نزلۃ اخری سے شروع کیا انہوں نے۔ اچھا، اور دوبارہ اس کا مشاہدہ کیا سدرۃ المنتہا کے قریب کہ جہاں جنت المأویٰ ہے، اس وقت جبکہ ایک چیز خیرہ کرنے والے نور سے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رکھا تھا، نہ تو اس کی آنکھ نے انحراف کیا اور نہ ہی سرکشی کی، اس نے اپنے پروردگار کی چند عظیم آیات و نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ اب دیکھیے یہ اس کی تفصیل میں اگر ہم جاتے ہیں، یہ بہت سے صفحے ہیں جس پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی بات تقریباً وہی ہے کہ یہ وہ اسرار و رموز تقرب پروردگار عالم ہیں کہ جو عام آدمی کی سمجھ میں آنے والے نہیں، اور ان اشاروں سے ہم زیادہ سے زیادہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مقام و مرتبہ تقرب اور جو مقام و مرتبہ معرفت، جو مقام بلندی بندگی آخر تک ممکن تھا انسان کے لیے، اور انسان میں بھی خیر البشر کے لیے، انبیاء میں بھی سید الانبیاء کے لیے، نبیوں میں نبوت کاملہ کی منزل تک پہنچنے کے لیے والے کے لیے، یعنی یہ بلندیاں ہیں، اور ہوتے 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 اس بلندی کی جب آخری بلندی پر ہم جاتے ہیں تو وہ معراج ہے، جس کو اشاروں میں سمجھایا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کسی نبی کو میسر نہیں ہوئی، اور سوائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ یہ آپ ہی کا مقام ہے کہ آپ کو مقام معراج عطا کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ تقریروں میں یہ کہا تھا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق معراج کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، واقعہ تو ہے اور ایک دفعہ نہیں بار بار کا ہے، لیکن یہ دراصل آپ کی صفت ہے۔ پیغمبر اسلام کا صاحب معراج ہونا آپ کے مقام و مرتبے کا ایک عظیم درجہ ہے۔ تو اس اعتبار سے معراج کے لیے تو اگر ہمیں تفصیلی گفتگو کرنا ہے تو اسی موضوع پر بہت سی نشستیں رکھنا پڑیں گی، کم سے کم 3-4 نشستیں رکھنا پڑیں گی، کہ جس میں ہم تمام قرآن مفسرین کے کیے ہوئے تبصرے اور ان سے سیر حاصل بحث جو ہمیں ملتی ہے اس پر بات کریں۔ فی الحال ہم معذرت کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ لوگ جو کچھ چاہتے تھے معراج کے بارے میں وہ ہم نہیں بتا سکے، اور ہماری گفتگو تشنا ہے، اور اس تشنگی کے سلسلے میں ہم معذرت خواہ۔ آپ نے خود ہی فرما دیا کہ اس میں لکھا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ بھئی عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہے معراج کا واقعہ، تو انسسٹ کرنے نہیں کر رہے ہیں ہم کہ آپ ضرور سمجھائیں ہمیں، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں نا کہ بیت المقدس کے اندر میرے پاس فوٹو ہے اس جگہ کی جہاں پہ براق آیا، براق وہاں پارک ہوا آ کے، اور وہاں براق پہ رسول خدا سوار ہوئے، اور پھر وہ وہاں سے، یا مسجد حرام سے مسجد اقصی، یعنی کہ رسول اللہ مکہ سے فلسطین گئے نا اس رات میں، پھر وہاں سے گئے اوپر،
نہیں، یہ مسئلہ جو ہے اس میں بھی اختلاف ہے. مسجد اقصی جس زمانے میں سرکار رسالت کو معراج ہوئی تھی، یعنی ابتدائی زمانے بعثت میں، جس کا تذکرہ زیادہ تر ملتا ہے، ویسے تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس کے بعد بھی ہوئی، لیکن اس معراج کا جہاں مسجد اقصی اور مسجد حرام کا تذکرہ ہے، وہاں پر اس زمانے میں یہ والی مسجد بیت المقدس جو تھی، اس کا نام مسجد اقصی تھا ہی نہیں. ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں بعض مفسرین کہ بھئی یہ مسجد اقصی تو اس کا نام بعد میں رکھا گیا، اس زمانے میں اس کا نام نام کو چھوڑ دیں، نام کو چھوڑ دیں، جگہ تو میں دیکھ کے ہاں نہیں بات سنیں، ہاں ہاں نہیں بات تو سنیں. جی. دوسری چیز یہ ہے کہ اقصی کے معنی ہیں سب سے زیادہ دور، بہت دور، وہ مسجد جو بہت دور واقع. اگر پروردگار مکے سے اٹھا کے فلسطین لے جاتا تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی نہ کہتا. اتنی بڑی بات اللہ کے لیے، یعنی جناب آصف برقیہ تو فلسطین سے تخت بلقیس اٹھا کے پلک جھپکتے میں لے آئے، اور وہی کام جب اللہ کرے تو کہے کیا کہنے اللہ کے، واہ 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 اللہ نے کیا کمال کر دیا. یہ کون سا کمال ہوا کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں لے گئے. تو یہ ہمارے عام تر مفسرین مسجد اقصی جانے کو نہیں مانتے. ان کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصی کا مطلب وہ مسجد جو پروردگار عالم نے ایک مقام قرار دیا ہے ملائے اعلیٰ میں. اچھا ٹھیک ہے. وہ ملائے اعلیٰ میں جو مسجد ہے اس کو مسجد اقصی کہا گیا ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی ملائے اعلیٰ لے گیا. یہاں سے اٹھا کے فلسطین سے مکے سے فلسطین لے گیا تو اتنا بڑا کمال تھوڑی ہو گیا. وہ تو میں ہر سال جا سکتا ہوں، تو بڑی بات نہیں، لیکن یہ جو قبلہ اول ہے وہ بھی تو وہی ہے. جی ہاں، قبلہ اول ہونا اس کا ایک فضیلت ہے. جس طریقے سے خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا تھا، اسی طرح بیت المقدس جو ہے وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا. تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی تعمیر کی ہوئی مسجد جو حکم الہی سے ہوئی، دو نبیوں نے بنائی اور اس کو پروردگار عالم نے قبلہ قرار دیا، تو اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ وہ سب اپنی جگہ ہے. اور سرکار رسالت سفر معراج میں اگر اس مسجد اقصی تک گئے ہوں اور وہاں سے گئے ہوں تو اس میں بھی کوئی انکار کرنے کی بات نہیں ہے. لیکن اس جملے کو کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ایک رات میں مسجد حرام سے وہاں تک لے گیا، تو یہ کون سی اتنی بڑی بات تو نہیں ہوئی نا. نہیں، لیکن وہ اسٹاپ اوور ہو سکتا ہے نا مولانا، کہ وہاں پہ انہوں نے، میری گزارش سن لیجیے، وہاں پہ انہوں نے جو مسجد اقصی تو مین اس کے اوپر جو بیسمنٹ کے اندر جو مسجد ہے جہاں پہ حضرت مریم وہ کا جگہ بنی ہوئی ہے کہ وہاں سے رسول اللہ گئے تو نہیں، حضرت مریم کا حجرہ بھی ہے وہاں بنا، حضرت مریم کا حجرہ بھی وہاں بنا ہوا ہے کہ تو انہوں نے وہ بات جو ہے وہ اس مسجد اقصی کو مسجد اقصی نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ جو مسجد اقصی ملائے اعلیٰ میں ہے، آسمان پر ہے، اللہ جانتا ہے کہاں ہے، بہت دور ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے. وہاں سے ہوتے ہوئے چلے جائیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں تو اس فزیکل جگہ کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ جب ہم گئے تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ رسول خدا نے جماعت کی، اور تمام انبیاء نے اس مقام پر رسول خدا کے پیچھے جماعت پڑھی نماز. مسجد کے اندر ہی نیچے بیسمنٹ میں مقام ہے کہ وہیں پہ یہ روایت بھی ملتی ہیں کہ آپ نے، بعض روایت میں چوتھا آسمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بعض جگہ کسی اور آسمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں پر آپ نے انبیاء کی جماعت کی تو وہ اپنی جگہ ہے. اور وہی جیسا کہ ہم نے کہا کہ مفسرین نے اختلاف کیا ہے بہت زیادہ. صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیے، تو اور کسی کے پاس اگر سوال ہے تو آپ سوال کر لیں، ورنہ ہمارا ٹائم تو تقریباً ختم ہو گیا. اور مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ محرم چہلم کے بعد پھر سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے، اور جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ امامت سے پہلے 1-2 لیکچرز کے اندر آپ وہ کنیکشن اسٹیبلش کریں گے. ہاں، 2 لیکچر میں ہم انشاءاللہ، یا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لیکچر میں ایک وہ عقیدہ جو قرآن کے بارے میں ہم رکھتے ہیں اس کے اوپر بات کر لیں گے، اور اس کے بعد ویسے بھی نبوت سے متصل جو چیز ہے وہ امامت ہی ہے، انشاءاللہ اس پر آ جائیں. ٹھیک ہے. چلیے، اب کوئی سوال نہیں ہے نا خواتین حضرات، تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ اب تقریباً 2 مہینے کا وقفہ ہوگا ہمارے پروگراموں میں، اور چہلم کے بعد انشاءاللہ
ہم دوبارہ اس سلسلے کو شروع کریں گے. تو آپ تمام حضرات و خواتین کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 مہینے کے بعد پھر ملاقات ہوگی. شکریہ مولانا صاحب. خدا بہت حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور ہمیں بہت خوشی بھی ہے اور اس بات پر فخر بھی ہے کہ آپ نے جو صحیح کی اس کا بہرحال نتیجہ سامنے آیا بھی ہے اور آ بھی رہا ہے. اور یہ تقریریں جو ہماری اس وقت نبوت کے اوپر ہوئی, اس میں بھی ہم نے کوشش کی, اور آپ نے جس طریقے سے ہمارے گفتگو کو مرتب کیا, ہمیں امید ہے کہ لوگوں کو لازماً اس سے استفادہ ہوگا. پروردگار قبول فرمائے اور آپ کی بھی توفیقات میں, آپ کی صحت تندرستی میں, سلامتی میں. اچھی بات ہے. خدا حافظ. فی امان اللہ. خدا حافظ.